अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, 8 फरवरी को जूं ये तारीख करीब आ रही है, ऑब्वियसली इलेक्शन तो अब होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 फैसलों के बाद ये तकरीबन अटल हो चुका है कि इलेक्शंस हर सूरत होंगे। अभी इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो तो कुछ सियासी जमातें जो हैं वो गिले शिकवे कर रही हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने बाकायदा उनकी जो प्रेस रिलीजेस सामने आई हैं, इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। बार काउंसिल का ये कहना है कि 3-4 उन्होंने मिसालें दी कुछ हलकों की, कि उससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि इसमें शफाफियत नजर नहीं आ रही। तो बेहतर ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो शफाफियत को यकीनी बनाए, वरना वकला की एक मुल्क गिर जो है तहरीक शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज में उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा कि जी शफाफियत नजर नहीं आ रही तो आप रिजाइन दें, आपके होते हुए तो जो है शायद ही इलेक्शन साफ और शफाफ हो। इस पर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या ओपिनियन है? और इसके अलावा एक और अहम खबर यह है, अहद चीमा को इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया जाए। कैबिनेट डिवीजन को भी लिख दिया गया है। तो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से और ये जो पाकिस्तान की दो बड़ी अहम तंजीमें हैं वकला की, उनकी जानिब से ये जो मुतालबात सामने आए हैं, इससे मामलात किस तरफ जा सकते हैं? उसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार, जो कि वापस आकर उन्होंने जो इमरान खान साहब के बारे में कहा और पार्टी फिर सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया, उनकी वालदा की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए कि उन्हें सियालकोट पुलिस ने ख्वाजा आसिफ के कहने पर उन्हें ज़दोकोब किया, उनके घर आए, फिर उन्होंने बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया। उसके बाद सियालकोट पुलिस की एक वीडियो आई जो बिल्कुल इसको डिनाई कर रहे हैं, इस पूरे मामले को। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक दफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन पाशा साहब जो हैं, हसन रजा पाशा साहब, और साबिक जस्टिस रिटायर्ड जनाब शाइक उस्मानी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीजेज आपने देख ली होंगी, जिन्होंने इलेक्शन की फेयरनेस के हवाले से सवाल उठाए, और सुप्रीम कोर्ट बार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनके अंडर जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो है कुछ सियासी जमातें बाकी भी कर रही हैं। अब अगर लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो जाती है, जो कि बार काउंसिल ने भी कहा है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्शंस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये मैंने आज सारा दिन मैं मीटिंग्स में रहा और मैंने ये पढ़ा जरूर है बार काउंसिल की तरफ से जो कुछ आया है, लेकिन हमने अपना जो हमारे फॉरवर्ड लॉ मिनिस्टर हैं उनसे मैंने पूछा है कि क्या इसकी क्या बैकग्राउंड है और क्या वजह है, लेकिन मेरा ख्याल है ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं उनका मैसेज पढ़ के तो उसके बाद दोबारा सवाल पूछ लें आप। नहीं, ठीक है। उनका बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है कि जी उन्हें जो है रिजाइन दे देना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशंस को कोट करके कहा है कि जी वो लगता था कि वो फेयरली वो मामला ट्रीट नहीं हुआ। तो हम पाकिस्तान बार काउंसिल से मेरी भी बात हुई है, फिर शाइक उस्मानी साहब से भी हुई है। शाइक उस्मानी साहब कहते हैं कि जी ये तो इनका दे हैव नथिंग टू डू विद जो इस वक्त कर रहे हैं। बार काउंसिल ये कहती है कि जी अगर हमें ये यकीन दहानी करवा दी जाए कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे तो ठीक है, वरना चीफ साहब को जो है वो खुद रिजाइन दे देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो कह रहे हैं अगर फेयरनेस पे सवालात उठते रहे तो फिर वो एक बाकायदा जो है मुल्कगीर एक तहरीक शुरू कर सकते हैं। ये उसका लुबे लुबाब है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने डिलिमिटेशन वाली बात की है ना, वो उसमें मैंने पढ़ा है कि जी मसलन उन्होंने किसी जिला में जो है पंजाब में किसी जिला में जो है 64,000 के आबादी के फर्क से जो है 2 सीटें दी हुई हैं
اور اسی کا 64,000 ووٹوں کا جو ہے ڈفرنس ہے، تو ایک ضلع میں جو ہے ایک سیٹ دی ہے، پروبلی حافظ آباد کا ذکر رکھا ہے. تو ایک تو یہ ہے، یہ دو ضلع اس میں آ جائیں. اس میں جو ہے یہ ایسی باتیں ہم بھی گئے تھے سیالکوٹ میں 11 سیٹیں ہوتی ہیں پروونشل اسمبلی کی. ہماری وہاں پہ کچھ 54,000 کے فرق سے جو ہے ایک سیٹ کم کر دی گئی. ہم نے اس کے لیے مقدمہ کیا، الیکشن کمشنر جو ہے اس میں کمیشن میں گئے ہمیں، لیکن ہماری وہاں پہ جو ہے وہ نہیں منظور ہوئی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی. ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ادھر جاتے، ادھر ہائی کورٹ میں جاتے، اپیل کرتے، لیکن ہم نے نہیں کی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اتنا قریب آ گیا ہوا ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے. آدمی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جو بھی اویلیبل اس وقت سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. ہم نے اپنی تعین کوشش کی ہے کہ جی ہماری جو سیٹ جو ہے کم ہوئی ہے اس کو، ٹریڈیشنل بات ہے، پرانی بات ہے، کوئی نئی سیٹ نہیں ملی ہوئی تھی ہمیں. 2-3 الیکشن 4 الیکشن ہو چکے ہیں اس کے اوپر. تو اسی طرح جو ہے وہ باقی اضلاع میں بھی ہوا ہے، وہاں پہ 2-3 جگہ لوگوں کو گریونسز ہیں کہ ہماری سیٹ کم کی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ لوکل جو ہے پولیٹیکل ڈسپیوٹس کھڑے ہو گئے ہیں. ایک جگہ پہ 3-3 4-4 کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر آج جو ہے آ گیا کہ اخبار میں آ گیا، اگر if I'm not wrong، کہ جی جو حلقے بندیاں کے متعلق جو اپیلیں جو ہیں وہ الیکشن کے بعد سنی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کریکٹ کی جا سکتی ہے، کہ اس میں کوئی میں بدنیتی نہیں سمجھتا، یا کوئی میلافیڈی جو ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیسیکلی میں آپ کے اس کے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ سینسس جو کی گئی ہے، اس سینسس میں جو ہے جو بھی شماریات کا جو محکمہ ہے، جو پلاننگ ڈویژن کا حصہ ہے، اس نے جو بنائی ہے، ترتیب بنائی ہے، اس کے مطابق جو ہے حلقے جو ہے وہ لاٹ کر دیے گئے ہیں. مثلا گجرات کو ایک حلقہ زیادہ دیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کا، ہمارا کم کر دیا گیا ہے. اسی طرح قصور کا ایک حلقہ زیادہ کر دیا گیا ہے، کسی اور ضلع کا کم کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ 2 اور ضلع ہیں پنجاب میں جہاں پہ کم کیا گیا ہے. اگر سٹیٹس کو مینٹین رہتا، اگر شماریات میں تھوڑا بہت جو فرق ہے، پوائنٹ کچھ کا جو فرق ہے، اس کو اگنور کیا جاتا، تو پرہیپس یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ڈیولپ نہ ہوتی. یہ میرا نقطہ. اچھا ٹھیک ہے. خواجہ صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک تو کیا 31 دسمبر کو آپ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا پورا باقاعدہ اعلان کر دیں گے؟ جو میٹنگز وغیرہ آپ کی تقریباً تو کنکلوڈ ہو چکی ہوں گی ابھی تک، انٹرویوز وغیرہ جو ہیں پی ایم ایل این. آج فیصلہ آباد ڈویژن تھی، فیصلہ آباد ڈویژن کے بعد جو ہے وہ کل خواتین کے انٹرویوز ہیں، جو خواتین ہماری کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بعد جو ہے 1-2 اور ڈویژنز ابھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم 2-4 دن میں اس کو نپٹا لیں گے. اور 31 دسمبر تک جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے، ہمارے پاس یہ ایک ڈیفینیٹ پوزیشن جو ہے ٹکٹ ہولڈرز کی. لیکن ہمیشہ یہ روایت رہی ہے 2, 4, 5, 10 جو ہے وہ جھگڑے رہتے ہیں جو کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں. وہ جب تک سارا سلسلہ جو ہے یہ کاغذات فائل کرنے کا، اسکروٹنی کروانے کا، اپیلوں کا جب تک ختم نہیں ہوتا، وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں. یہ بڑی نارمل سی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90%، 85-90% جو ہے نا وہ جھگڑے جو ہے یا یہ فیصلے جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر سے ویل بفور 31 دسمبر جو ہے ہو جائیں گے. اچھا خواجہ صاحب ایک خبر یہ بھی آئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں سے لڑیں گی اور وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی مسلم لیگ نون کی. اسی طرح ہے؟ دیکھیں یہ فیصلے تو قائد محترم نے جو کرنے ہیں، اپنے جو ان کی مشاورت جن بھی ساتھیوں سے ہوتی ہے ان سے مشاورت کر کے کریں گے، لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی ان کا ہوگا. اس قسم کا میری کم از کم شنید میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہوا. یہ فیصلے جو ہیں پارٹی پوزیشن جب سامنے آ جائے گی الیکشن کے بعد جو ہے اس کے بعد فیصلے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پیش از وقت بات ہے.
करने की कि जी फलां का फैसला हो गया, फलां का फैसला नहीं हुआ। मैं समझता हूँ पेशेंस वक्त है। इसमें मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन है, अभी इसके मतलब कोई फैसले नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ खास साहब अगर तो दोनों इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अलायंस करके आपको गवर्नमेंट बनानी पड़े कौमी असेंबली में, तो वो होगा, क्योंकि तलखियां जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं। वो नवाज शरीफ साहब को लाडला पुकार रहे हैं। आपकी तरफ से तो खैर अभी तक उस तरह से जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बिलावल साहब की जो इंटरव्यू वो हैं, स्पीचेस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है इस दफे। देखें, बिलावल जो कह रहे हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि ना करें, ना जो है उसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। अच्छी बात नहीं है। अभी 14 महीने हमने इकट्ठे गुजारे हैं। बड़ा प्यार का रिश्ता था मियां शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल साहब का, दोनों का। बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़ी मोहब्बत का रिश्ता था, बड़े एतमाद का रिश्ता था। तो उस रिश्ते को रिवाइव करते को देर तो नहीं लगती अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, खाई साहब सियासी मामलात पर तो बात होती रहेगी। गुज़श्ता एक दिन से उस्मान डार साहब की वालदा की एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें वो इल्जाम ये लगा रही है कि पुलिस को आपने उनके घर एक दफा फिर भिजवाया, उन्हें ज़दोकोब किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया। उनकी जो वीडियो थी वो काफी वायरल होगी और उसमें वो ऐलान कर रही हैं कि वो सियालकोट में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़कर इसका बदला लेंगी और वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगी। अब खास साहब मैं अभी आपकी लेटेस्ट ट्वीट भी देख रहा था कि माए बहनें सांझी होती हैं, फिर आपका उस्मान डार की वालदा से खुद एक दरीना पूरी फैमिली से एक रिश्ता रहा है कई दहाइयों का। ये जो मामला है ये क्यों, ये दूसरी दफा आप पे ये इल्जाम लगा है? और अगर पुलिस गई है आपके कहने पे नहीं गई तो क्यों गई है, कैसे गई है? किसी को घर घुस के ज़दोकोब तो हुए? मैं मीटिंग में था और मुझे किसी ने मेरे कान में कहा कि इस किस्म की कोई वीडियो जो है वायरल हुई है तो तुम उसको रिस्पॉन्ड करो। मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने 3 दफा ट्वीट किया है। एक ट्वीट जो अभी लेटेस्ट मैंने को आधा घंटा पहले किया है, वो जिसका आप रेफरेंस से देखिए। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली पिछली दफा उनके साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ तो मैंने उस पर माजरत भी की। मैंने कहा अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो मैं गैर मशरूत तौर पे जो है माजरत करता हूँ, लेकिन मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन अफसोस का इजहार मैं जरूर करूंगा। और मैंने साथ ये कहा कि वो मेरी बड़ी बहन की जगह है, हमारी रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है हमारी आपस में। और खानदान का खैर छोड़ें, वो मैं जो बेशतर हिस्सा जो है वो उनके साथ हमारे जो सोशल और दूसरे रवाबत जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह के होते हैं उसी तरह के हैं। इनके साथ जो है ये सियासत की वजह से जो है तलखी बढ़ गई हुई है, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी तलखी जो है ना नहीं। दरखास्तें जो है 1999 में भी इन्होंने मेरे खिलाफ दी और मैं कैद हो गया। अल्लाह ताला ने करम किया, मैं जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है ये बाद में, पहले ये मुस्लिम लीग में थे, फिर ये जनरल मुशर्रफ के साथ मिल गए, दरखास्तें मेरे खिलाफ दी, मैं कैद हो गया। लेकिन उसके बाद ये काफ लीग में चले गए, फिर पीटीआई में आ गए। लेकिन मैं सियासत को सियासत समझ के करता हूँ। मैं जाती मुखासमत या जाती मुखालफत या दुश्मनी में उसको तब्दील नहीं करता। और घरेलू औरतें जो हैं वो किसी की माएँ हों, बहनें हों या किसी की बीवी हो, मेरे लिए वो सारी काबिल एहतराम है। और सियालकोट पुलिस का एक कैटेगोरिक जो है वीडियो मैसेज चल गया है जिसमें उन्होंने ये सारे जो उसकी वाकये की जो है नफी की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रिपीट किया है कि मैंने पहले भी कहा था वो मेरी बहन की जगह है और आज भी माएँ बहनें सांझी और मेरे लिए भी ये रिश्तों का जो तकद्दस है वो मेरे लिए बड़ा वैल्यू रखता है और मैं इस किस्म की सियासत ना कभी की है। अल्लाह ना करे अगर मेरी सोच भी इस किस्म की हो कि मैं किसी खातून को या किसी घरेलू खातून को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली तो बिल्कुल कोई नहीं है, इनडायरेक्टली है ना। जिस तरह मेरे घर में जो ख्वातीन है उनका भी इनडायरेक्ट ताल्लुक है,
اسی طرح ان سب کے گھروں میں انڈائریکٹلی تعلق تو سب کا ہو جاتا ہے سیاستدانوں کے گھروں میں، تو ان کے متعلق کبھی سوچوں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں نے جواب دیے ہیں. دیکھیں عادل، میں نے تو نہیں ان کا آپ نے بھی سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے تو نہیں ان سے کلوایا نا، انہوں نے اپنی مرضی سے کلوایا. انہوں نے اپنے لیڈر کے اوپر الزامات لگائے ہیں، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. آج بھی اگر جو ہے وہ سیاست جو ہے چمکانا چاہتے ہیں، خود الیکشن لڑے. کیوں نہیں لڑ رہے خود الیکشن جو ہے؟ کیوں والدہ کو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے؟ خود الیکشن لڑے. میرا مطلب ہے والدہ جیسی ایک مقدس ہستی، ایک تقدس اس رشتے کا، اس کو کیوں سیاست کا موضوع بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ خود کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ بتائیں نا کسی کو پاکستان کی یا سیالکوٹ کی عوام کو کم از کم بتائیں کہ وہ کیوں نہیں الیکشن لڑ رہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں والدہ کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. اچھا خاص صاحب، جی لمبے سوال ہیں، اس کو میں چھوٹا جی دیکھیں بات یہ خاص صاحب کہ آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی کہ آپ کا کسی صورت اس سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. لیکن ان کی گھر کی خواتین کو جو ہے اتنا ہی تقدس ان کو دیتا ہوں جتنی میں اپنے گھر کی خواتین کو دیتا ہوں. سیدھی سیدھی بات. لیکن خاص صاحب سوال اس میں یہ ہے نا کہ سیالکوٹ پولیس نے جو کچھ کیا، اب وہ کلیریفیکیشن تو دے دی، لیکن ایک انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بڑے سنگین الزامات دوسرے دفعہ لگا رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے کہ وہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے سنگین الزامات جو ہے اپنے لیڈر پہ بھی لگائے ہوئے ہیں. اتنے سنگین الزامات انہوں نے اپنے لیڈر پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ سچ ہیں جھوٹ ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کریڈیبلٹی ہے ان کی جو ہے کہ وہ 6 مہینے 7 مہینے چھپے رہے. آج بھی ان کا بڑا بھائی جو ہے روپوش ہے، میرے پہ مقدمات تھے، پھر وہ آرٹیکل 6 کا بھی مقدمہ تھا. میری گرفتاری جو تھی وہ امیوننٹ تھی، لیکن میں کہیں بھاگا تو نہیں تھا. مجھے امبیسی روڈ سے گرفتار کیا گیا، میں جو بھی بھوگ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، میں کوئی اتنا اسٹرانگ آدمی نہیں ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ حوصلہ دینے والا ہوتا ہے. اب وہ جو ہے اگر پولیس کو گھسیٹ رہے ہیں اس مسئلے میں، تو ان پولیس بار بار اس کو کلیریفائی کر رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پھر یہ ہے کہ والدہ کو چوک میں لے آئے ہیں، کچہری کے ادھر لے آئے ہیں. یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی. عزت دار لوگ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کی وہ کر رہے ہیں. میں پولیس سے بات کروں گا، میں نے آلریڈی کی ہے کہ یار وہ بالکل ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ سیاسی جو ہے مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بڑے بھائی کا ہمیں خبر آئی تھی کہ وہ موجود ہے، ہم اس کے لیے ریڈ کیا، وہ نہیں ملا، ہم واپس آ گئے. ٹھیک. اچھا خاص صاحب، اگر تو ان کی والدہ الیکشن لڑتی ہیں آپ کے اگینسٹ اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑتی ہیں، اور اس قسم کا یہ جس قسم کی پریس کانفرنسز اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے، تو یہ بات کس طرف جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں اٹس گیٹنگ ویری اگلی یہ چیزیں جو ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو الزامات عمران خان کے اوپر عثمان ڈار صاحب نے لگائے ہیں، اس کے بعد وہ کس طرح ٹکٹ مانگیں گے اپنی والدہ کے لیے، اور پی ٹی آئی کس طرح ٹکٹ دے گی ان کی والدہ کو. یہ دو بڑی متضاد سی باتیں ہیں. بہرحال اگر ان کے کلچر میں یہ چیز جو ہے، یہ کہیں ایڈجسٹمنٹ اس چیز کی ہو سکتی ہے، تو بالکل ان کی والدہ کو دیں، خود لیں ٹکٹ جو ہے. یہ دیٹ از ناٹ اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن دیٹ. ٹھیک. تو خاص صاحب ویسے اس دفعہ الیکشن کمپین جو ہے وہ تقریباً شروع تو ہو چکی ہے، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ بڑا ہی ٹاکسک انوائرمنٹ بننے جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کے اور جلسے جلوسوں تک. کل میں آپ کی ایک ویڈیو ایک پرانی دیکھ رہا تھا جو کسی نے لگا دی کہ جی خواجہ آصف صاحب پر ایک دفعہ پھر سیاہی پھینکی گئی. وہ ایک وہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. عادل یہ جو ماحول ہے، یہ جو 4 5 6 سال 8 سال میں جو پی ٹی آئی نے دھرنوں سے جب شروع کیا 2014 میں، یہ ٹاکسک ماحول تب سے ہوا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. میرے والد نے 1951 میں 1951 میں پہلا الیکشن لڑا، پھر 56 میں لڑا، پھر 62 میں لڑا، پھر 68 میں لگا، سارے جیتے. اس کے بعد جو ہے سینیٹر بنے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے. میں 6 دفعہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کی بڑی مہربانی ہے. اور میں گناہگار آدمی ہوں، میں سینٹ کا ممبر.
لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہو رہا ہے. یہ کہاں سے یہ کلچر آیا ہے, کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں جو دیکھیں, اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اس طرح کا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو عزت دار لوگ جو ہے اس واقعے کو جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرتے. خدا نخواستہ اگر میں قسم کا واقعہ ہو جائے تو عزت دار لوگ اس کو سیاسی مقصد کے لیے نہیں استعمال کرتے. اس کو یہ واقعہ جو ہے میرے لیے یا کسی کے لیے بھی دکھ کا باعث ہے, لیکن اگر یہ واقعہ ہوئے نہیں ہے اور اس کو بنایا جا رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی, I would prefer to believe the Sialkot police instead of believing خواجہ آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب سے گفتگو جاری. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک سے پہلے آپ نے خواجہ آصف صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج سپریم کورٹ بار اور ساتھ میں پاکستان بار کونسل جو ہے, انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر پر, اور مطالبہ کیا ہے کہ جی انہیں یقین نہیں آ رہا, انہیں یہ گمان ہے کہ شاید الیکشن میں شفافیت پر وہ بیسیکلی سوال اٹھا رہے ہیں. اسی شفافیت پر پیپلز پارٹی بھی سوال اٹھاتی رہی ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ میں. تو کیا آپ جو بار کونسل نے کہا ہے یا سپریم کورٹ بار نے کہا ہے, آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ بار نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, ہم نے تو دیکھیں پہلے بھی الیکشن کمیشن پہ ہم نے اعتماد کا اظہار کیا تھا. ہم نے کہا تھا انہوں نے خیر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہم نے ہمارے جو تحفظات تھے لیول پلے فیلڈ کے حوالے سے, پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گیا تھا اور انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا, اور ان سے یہ بھی کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں اور اگر باقی جماعتوں کی بھی تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے, اور تمام کو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے, ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں. اب چند دن دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یقین دہانی جو انہوں نے کرائی ہے اس پہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, ہمارے تحفظات دور ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوں گے تو بالکل ہم برملا اس کا اظہار بھی کریں گے کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر جس کو بھی وہ اگر سپورٹ کریں گے یا کچھ کریں گے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کر بالکل ہم اس کا جو ہے وہ شکایت کہیں یا جو بھی ہوگا تحفظات اس کا اظہار کریں گے. نہیں, لیکن کنڈی صاحب, جو پاکستان کی دو بڑی وکلا تنظیمیں ہیں وہ جو بات کر رہی ہیں وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کر رہی ہیں, اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے موجودہ الیکشن کمشنر کی سربراہی میں. تو اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تو آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور الیکشن کمشنر سے مانگیں گے لیول پلینگ فیلڈ. تو موجودہ الیکشن کمشنر پر اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے, پھر تو آپ کا شکوہ ہی نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. دیکھیں ہمیں شکایت ہے, ہم نے وہ چیزیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے رکھی ہیں, اور ہمیں یہ یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے کہ آپ کی جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اگر دور ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہو, اگر دور نہیں ہوں گے تو بالکل ہم شکایت کریں گے. سپریم کورٹ بار نے جو یا دونوں وکلا تنظیمیں جو ہائسٹ فورم ہے انہوں نے اگر اعتراض کیا, ان کو اپنے کوئی خدشات ہوں گے, ان کے شاید ان کے نظر میں وہ ٹھیک ہوں گے, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس کے اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ اس کے کیا چیزیں کیا چیزیں نہیں ہیں. اگر ان کو ہیں تو بالکل ان کو بھی اپنے تحفظات سامنے لانے چاہیے, اور چیف الیکشن کمیشنر کو ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں دور کرانے میں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا اعتراض جائز ہوگا, لیکن ہماری یہ اپیل ہوگی کہ اس وقت جو ہے چیف الیکشن کمیشنر جو موجود ہے, کوئی چینج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ کے دوران جرنل چینج نہیں ہوتے, لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحفظات ہیں دونوں فورم کے ہائسٹ فورم کے ان کے تحفظات کو بالکل دور کیا جائے, باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے. پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ کس جماعت کو جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے. یعنی آپ کے جواب کا کرکس یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو موجودہ وقت میں چینج کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس وقت ہونے چاہیے, کیونکہ اگر ویسی 50 دن بعد انتخابات ہو رہے ہیں تو اب اس وقت چینج کر کے تو ڈیلے کی طرف ہی معاملہ جائے گا, اور اپوائنٹ کون کرے گا الیکشن کمشنر؟ پھر الیکشن کمیشن تو دوبارہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن جو کہ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجود نہیں ہے, کیونکہ الیکشن جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے میں کچھ عرصے کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن رہتے ہیں جب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کے آتے ہیں. اب تو دیکھیں کے پی میں جس طریقے سے بلا لیا گیا تھا دونوں کو کہ آپ آ جائیں اور یہ چیزیں کریں,
وہ آفیشیلی تو ان کے کوئی ابھی مطلب ہے کہ کوئی لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ وہ تحفظات کو دور کریں. ماضی میں الیکشن کمیشن پہ چاہے ماضی کے الیکشن ہوئے اس پہ بڑے کوشچن مارک تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ تاریخ میں اپنا نام اچھے الفاظ سے لکھائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں. اچھا کنڈی صاحب, یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار تذکرہ ہوا کہ جی ایک مخصوص جماعت میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں یا شامل کروائے جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو بڑا اعتراض بھی تھا, اور بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ ایسے لوگ پیپلز پارٹی میں آئے جن کو باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ چھوڑ کے نون لیگ میں چلے جائیں, آپ کے گلے شکوے اپنی جگہ جائز تھے. اب پرسوں بلوچستان کی بڑی اہم سیاسی شخصیت سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, اور ان کا جانا جو ہے وہ اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے یا جا سکتی ہے مستقبل میں. تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ترازو جو ہے بگٹی صاحب کے آنے کے بعد آپ کی طرف اس کا جھکاؤ اب زیادہ لگ رہا ہے. دیکھیے ایسی بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ظفر بگٹی صاحب میرے بھائی, میں ان کو پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ ویلکم بھی کرتا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی میں اس سے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے اور مضبوطی ملے گی. دیکھیں پہلے جب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحب ساری پوری ٹیم گئی اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد کریے, شامل ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بعد میں گئے تو کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی شمولیت اختیار کی. دیکھیں جو الیکٹیبلز ہیں جو وہاں پر میٹر کرتے ہیں, جنہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, وہ اپنے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کس پارٹی کا جو ہے ووٹ ملے گا, تو ہم اپنے ووٹ پلس پارٹی ووٹ ہے ہم اس سے جو ہے الیکشن جیت سکتے ہیں. یعنی جو پی ایم ایل این کا ایک تاثر ہے جو کہ انہوں نے لاڈلے پن کا یا سیلیکٹر کا ایک تاثر دیا ہے کہ پنجاب میں خاص کر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو چکی ہے, ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے, تو شاید ہمیں لوگ ووٹ دیں, لیکن وہ چیز ابھی پنجاب کی عوام بائے نہیں کر رہی ہے. وہ رسپانس ان کو وہاں پر جو ہے پنجاب میں نہیں مل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی آزادی, اب میجورٹی جو ہے وہ جو ہے اس کے باپ کے جو ہے بلوچستان پارٹی کے لوگ پی ایم ایل این میں بھی گئے, کچھ ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہر کسی نے اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب آئیں گے تو بولیں گے جی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, سرفراز بگٹی صاحب نہیں آئیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے خدشات ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, وہ ہمارا جو ہے وہ احتجاج یا جو بھی ہماری ریزرویشن ہے وہ جاری رہیں گی جا کے, جب تک ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کر دیں لیول پلینگ فیلڈ نا, لوگ کر دیں نواز شریف صاحب کو ووٹ پی ایم ایل این کو, ہم ایکسیپٹ کریں گے. پی ٹی آئی کو ووٹ کر دیں, ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں اگر کہیں لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں بھی ایکسیپٹ کریں. اگر کل عوام کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے, ہم اعتماد نہیں کرتے, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن ہم کم از کم لاڈلے کی لائن میں یا سلیکشن کی لائن میں نہیں جائیں گے. مطلب یہ پکی بات ہے کہ آپ لیکن کنڈی صاحب جیسے جیسے شمولیتیں آپ کی بڑھتی جائیں گی تو لیول پلینگ فیلڈ کا گلا جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. مطلب شمولیت اسے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, ہم تو اس پہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں دو تین چیز ہیں. ابھی جو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بہت ہی اہم وہ تھا جو 8 فروری کے الیکشن کا تھا. اب جو جی لیول پلینگ فیلڈ ہے, دیکھیں ابھی یہ وقت نہیں ہے اس کو ڈیبیٹ کرنے کا یا ڈسکس کرنے کا. اب جس طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن لگائی جائے گی پنجاب میں, آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں آج سے نہیں کافی عرصے سے میں, میری پارٹی کے باقی دوست اور خاص کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے ہمیشہ یہ گلا کیا ہے کہ جی پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ پی ایم ایل این کے کہنے پہ ہو رہی ہے, وہاں جی بھی اے سی اور ڈی سی لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں پہلے مولانا صاحب کی میجورٹی حکومت تھی, یہاں پر وہ کر رہے تھے, پھر پرویز خٹک صاحب آئے وہ وغیرہ. لیکن جب آپ اے سی اور ڈی سی کسی کو آپ لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کرے گا, آپ کا وہ ہوگا. جوڈیشری والے ہیں وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے اور ایک ان کا ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جی دوسروں سے. لہٰذا ہمارے اس پہ خدشات تھے, ہیں بھی صحیح خدشات, کہ اگر جوڈیشری کے ہوتے آر اوز اور ڈی آر اوز تو بہت اچھا ہوتا. لیکن ابھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہو. اب جو بھی ہے, چاہے لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے, ہم نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے, ہم نے جی. مشرف کی لیڈرشپ کا مقابلہ کیا ہے, اور دونوں اس میں ہم نے حکومتیں بھی بنائی اور انشاءاللہ پھر بھی ہم حکومت بنائیں گے. اچھا کچھ کنڈی صاحب, زرداری صاحب گئے کے پی, وہاں پر تو معاملات جس طرح سے جا رہے ہیں, اے این پی اور جے یو آئی جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ کمیٹی بنا دی اور زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, باقاعدہ الائنس میں چلے جائیں انتخابات سے پہلے پورے صوبے میں. پیپلز پارٹی وہاں کہاں کھڑی ہے؟ وہاں پر تو ووٹ بینک آپ کا گزشتہ 10-15 برسوں میں ہم نے دیکھا کم ہوا, لیکن کیا آپ کس کے ساتھ الائنس میں جا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ نہیں جائیں گے, وہ تو زرداری صاحب نے کلیئر کر دیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں عادل صاحب, اگر آپ ابھی دیکھیں گے جب ریسنٹلی جب ہوا تھا بلدیاتی الیکشن پشاور میں, پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت سب علیحدہ علیحدہ لڑے تھے. جمعیت نے الیکشن جیتا, ہم اور این پی سیکنڈ تھرڈ پہ تھے, پی ٹی آئی چوتھے نمبر تھی. پیپلز پارٹی نے 47,000 ووٹ لیا پشاور میں. ووٹ بینک ہمارا کم نہیں ہوا, ہم نے 47,000 ووٹ لیا تھا.
اس کے بعد جو ہے ہم ابھی بھی ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں. کل بھی ہماری کمیٹی نے JUI اور ANP سے جو ہے وہ میٹنگ کی ہے پشاور کے حد تک. کہیں پہ ہماری ایسمنٹ ہوگی, کہیں پہ نہیں ہوگی. اگر آپ پشاور کے حد تک ہیں تو پشاور میں شاید ہو, کچھ علاقوں میں شاید ہو, کچھ علاقوں میں شاید نہ ہو. تو جدھر جدھر ہماری لوکل ایڈجسٹمنٹ لوکل پارٹی کو سوٹ کرتی ہے تو وہ کر لے گی, لیکن جہاں پر نہیں سوٹ کرے گی تو شاید وہاں پر ہمارا اتحاد نہ ہو. تو ہماری بھی کمیٹی بنی ہوئی اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. JUI کے ساتھ بھی ہماری کمیٹی پشاور میں رابطے میں, ANP کے ساتھ بھی ہیں. تینوں کی کل میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اسی پہ جو ہے عمل درآمد کرنے چلا کیا جائے. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آپ کو جس طرح ہم نے پہلے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا, پاکستان بار کونسل کی ایک بڑی اہم پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور ساتھ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے. پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاشا صاحب بہت شکریہ. تفصیلی آپ کا جو آج لیٹر آیا سامنے اور سپریم کورٹ بار کا بھی آیا, آپ نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں الیکشن کمشنر صاحب پہ, چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ. ایک تو کیا یہ ڈومین میں ہے بار کونسل کے, اور کیا اس وقت میں ان کو اگر ہٹایا جائے جو کہ آپ کا مطالبہ ہے تو نیا پھر چیف آئے گا, وہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ نہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے, نہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو ایک کیوٹک سچویشن میں اضافہ ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اقدامات آئے ہیں اب الیکشنز میں جا رہے ہیں تو جانے دیں اور 8 فروری کو عوام کو فیصلہ کرنے دیں؟ جی بالکل. شاید ہم نے یہ جو کوشش کی ہے وہ الیکشن 8 فروری کو فری اینڈ فیئر کروانے کے لیے ہی کی ہے. ایک بات سر میں آپ کی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ ہم الیکشن پروسیس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی الیکشن کو ایک دن بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں. بلکہ آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ورڈکٹ ہے الیکشن کے حوالے سے, اور جس انداز میں انہوں نے 3 گھنٹے کے اندر اندر الیکشن کمیشن سے سکیڈول لیا, ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو. کچھ ایگزامپلز ہم نے کوٹ کی ہیں جس میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو سم ایکسٹینڈ بعض معاملات میں اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے ریزگنیشن نہیں کہا. آپ اگر ہماری پریس ریلیز پڑھیں تو اس میں ریزگنیشن کا ذکر نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اور اگر سب کو اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رہا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر ہم لائرز موومنٹ کی طرف جائیں گے, اور ہم اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں. ہم تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے, ان کی کانفرنس بلا رہے ہیں, وہاں پہ متفقہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج یہ فیصلہ کر دیا جی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹیج لائر موومنٹ اور سچ اینڈ سچ. یہ ہم نے ایک کوشن دیا ہے, ایک بیل بجائی ہے کہ بطور اسٹیچوٹری باڈی آف دی لائرز, اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ہم ان تمام معاملات کو واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ رہے کہ یہ ایسی باڈی موجود ہے جو آئین اور قانون کا دفاع کرنے والی ہے اور کر سکتی ہے. اچھا پاج صاحب, ایک تو آپ کی پریس ریلیز کو اگر دیکھا جائے یا سپریم کورٹ بار کی دیکھا جائے تو اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. دوسرا جو ایگزامپلز آپ نے کوٹ کی ہیں وہ 2-3 وہ حلقہ بندیوں کی ہیں. اب حلقہ بندیوں کا چیپٹر جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی مطلب اس کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا ہے. ایسی کوئی اور ایگزامپلز اگر آپ دیتے کہ موجودہ حالات میں حلقہ بندیوں کے بعد فلاں جو سٹیپس الیکشن کمیشن لے رہا ہے وہ انفیئرنس ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تمام جماعتوں کو, پھر تو سمجھ میں آتی. لیکن اب حلقہ بندیوں سے تو بات آگے بڑھ گئی ہے, تو حلقہ بند اس فیصلے کے بعد ایسی پریس ریلیزز کا سامنے آنا تو obviously وہی سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ہمارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. جی عادل صاحب بہت شکریہ, آپ نے بات کی. ہمیں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ پتا ہے کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے
تو پھر ڈیلیمیٹیشن کا جتنا جہاں پروسیس کو ہے وہ رک جاتا ہے. اور آج بھی اور کل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو آبزرویشن دی ہے اس کو ہم اون کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ جسٹ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں ہم نے کہ یہ اس طرح جانبداری کی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے. تو آئندہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی انلیگیلٹی یا irregularity کمٹ نہ ہو جس پہ الیکشن اگر 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو کوئی پولیٹیکل پارٹیز کوئی لوگ اس الیکشن پہ اس طرح انگلیاں اٹھائیں کہ وہ متنازع ہو جائیں. تو اس سے بچنے کے لیے پریکاشنری میجرز ہم نے استعمال کیے. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ دس از وسل بلوئر. اچھا پاش صاحب جو سپریم کورٹ بار کی پریس ریلیز ہے آپ کی نظر سے وہ گزر گئی ہوگی, کیا وہ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اور اگر سپریم کورٹ بار یہ کلیئر کٹ مطالبہ کر دیتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے موجودہ کو, تو کیا آپ ان کا پھر ساتھ دیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم جب متفقہ لائے عمل بنائیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلے میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں اور لائر ریپرزنٹیٹیو کانفرنس بھی بلا رہے ہیں اور اسی حوالے سے بلائیں گے. وہاں پہ باہمی مشاورت ہوگی جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لے گے, بینگ مین سٹیک ہولڈر وہ ہمارے ساتھ ہوگے. ان سب سے مشاورت کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا کہ فردر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک, لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل جو ہے یہ ایک کوشن انہوں نے کیا ضرور ہے الیکشن کمیشن کو, لیکن آپ ان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ فی الحال آپ کا نہیں ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اگر ریزائن کر بھی دے تو کوئی ایسی بات نہیں. آرٹیکل 217 از دیئر. حسن رضا پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر الیکشن اب تو تقریباً سپریم کورٹ کے جو 2-3 فیصلے آئے اس سے تو تقریباً سرٹن ہو گیا کہ 8 فروری کو ہوگا. تو جو کنفیوژن تھی, جو ابہام تھا, جو مفروضات پر باتیں ہو رہی تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم کورٹ بار اور جو پاکستان بار کونسل ہے انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھے ہیں, اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے الیکشن کی شفافیت پر. انہوں نے سوال اٹھائے ہیں حلقہ بندیوں سے لے کر بہت سے معاملات تک, اور انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ریزائن دیں, ورنہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے تو یہاں تک کہا کہ ملک گیر وکلا کی تحریک بھی چل سکتی ہے. یہ سر اس کو 2-3 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اعتراضات درست ہو, لیکن ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے اکثر الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہے. آپ شائق عثمانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیے یہ جہاں تک کہ بار ایسوسی ایشن کا تعلق ہے, بار ایسوسی ایشن کی اٹس ناٹ دیئر بزنس ٹو انٹرفیئر کہ الیکشن کیسے ہوں کیوں ہوں, ان کا کام نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے بار میں کہ خاص ایسوسی ایشنز میں کہ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو ایوری بڈی وانٹس ٹو بی پرومیننٹ. تو پرومیننس کرنے کے لیے وہ پھر اس قسم کی پولیٹیکل چیزوں کے اندر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. اس سے کیا تعلق ہے؟ الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں؟ دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. جب سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے اور جس سے آپ نے پہلے کہا کہ 2-3 ایسے فیصلے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ از ان نو موڈ ٹو لیٹ الیکشن. میرے خیال میں یہ تو بار کچھ نہیں دیتا کرنا کو ہٹا دیا جائے. یہ تو ایک قسم کا سیاسی ڈیمانڈ ہے. پہلے میرے خیال میں پی ٹی آئی نے یہ ڈیمانڈ شروع کی تھی اور یہ وہ ڈیمانڈ ابھی تک فالو کر رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ تو ان کا کام نہیں ہے جو اس کو ہٹا دیا جائے. کس کو لے کے آئے؟ Who is going to be appointed? So this is, I think it is a waste of time. اور اس کو اگنور کر دینا چاہیے. ٹھیک, تو لیکن شائق عثمانی صاحب ویسٹ آف ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ہیں بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اوبیسلی
لوگوں کی ڈفرنٹ پولیٹیکل افیلیشن بھی ہو سکتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ سمپتیز ہوں تحریک انصاف کے ساتھ. دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک ایسے وقت میں جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر چکی ہے, بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے ایسے مطالبات سامنے آنا جو کہ پیورلی سیاسی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, لیکن ایسا کرنے سے دباؤ تو آتا ہے. مطلب ایک شخص سے اگر دو بڑی تنظیمیں وکلا کی پاکستان کی اگر وہ یہ کہیں کہ جی آپ اب گھر چلے جائیں, تو کیا یہ اس کو انتخابات پر کسی نہ کسی صورت میں اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, میرے خیال میں یہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. بار ایسوسیشن کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے, اس قسم کی سیاسی ڈیمانڈ کرتی ہے جس کا ان کے اپنے پروفیشن سے یا کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو تو کوئی اگنور کر دیں گے. نو بڈی از انٹرسٹڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, یہ تو آپ کے ابھی آپ کے چینل سے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ہوا ہے. مجھے تو آئی ڈنٹ ایون نوٹس اٹ, اور آئی کیپ میٹنگ لائرز ایوری ڈے, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. میرے ساتھ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ایسی. تو شائق عثمانی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا, سیکٹری کابینہ ڈویژن کو کہا گیا کہ آج چیمہ کو آپ وزارت سے اس لیے ہٹا دیں کیونکہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو ایسے اقدامات بھی اگر ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, حلقہ بندیوں میں جو بار کونسل نے اپنی پریس ریلیز میں 2-3 حلقہ بندیوں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. یہ اتنی حلقہ بندیوں میں تو کچھ نہ کچھ 2-3 سیٹوں کا ہو جاتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کا اب تک جو کانڈکٹ رہا ہے یا جو کورٹس میں انہوں نے موقف لیے ہیں اب تک مختلف کیسز میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہوں گے؟ دیکھیے, میں تو نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کے کوئی ایسے فیصلے ہیں جو کہ کرٹیسائز کیا جا سکیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا کام بڑا سینسیٹیو کام ہے الیکشن کمیشن کا کام, اور میرے خیال میں یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ میرے خیال میں کنسنسس سے اپوائنٹ ہوا تھا سب پارٹیز کے, اور جنرلی کام ٹھیک کر رہا ہے. آبویسلی پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آ سکتی, اور خاص طور سے ایسے جاب میں جس طرح کے الیکشن کمیشنر کام ہے. تو لیکن بائی اینڈ لارج آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ریزنیبل جاب. صرف جو ڈفیکلٹی آئی ہے وہ یہ کہ ڈی آر اوز یا آر اوز کہاں سے آئیں گے. اب دیکھیے, جہاں تک کہ ڈی آر اوز آر اوز کا تعلق ہے, یہ تو ہمیشہ ہمارے الیکشن کسی الیکشن میں بھی یہ ڈسکشن اور یہ پرابلم رہتا ہے, کیونکہ اگر تو آپ سول سروسز سے یا بیوروکریسی سے لے کے آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سول سروس یا بیوروکریسی جو ہے یہ انفلوئنس ہوتی ہے لوگوں سے, پالیٹیشین سے. اور اگر آپ جوڈیشری سے لے کے آتے ہیں اس میں بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ الیکشن میں جوڈیشری سے ہوئے تھے لوگ, تو اس کو کتنا کرٹیسائز کیا گیا, اتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ کورٹ کے چیف جسٹسز نے کہا کہ آئندہ سے ہم کبھی اپنا آدمی نہیں دیں گے, کیونکہ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہیں فرشتوں کو تو لا نہیں سکتے نا, یو ہیو ٹو ہیو یور اون پیپل دیر. تو اور میرے خیال میں بیسٹ بیوروکریسی ہوتی ہے, کیونکہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے یہ کرنا, یہ بیوروکریسی کرے. یا اگر زیادہ سے زیادہ وہ شفافیت چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی چونکہ عام طور سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رینجرز کی سپرویژن میں ہو جانا چاہیے. اگر فوج اگریبل ہے کہ وہ سپورٹ کر سکتی ہے اس ڈیمانڈ کو تو دیٹ میں بی ریسارٹڈ ٹو, لیکن بلا وجہ جوڈیشری کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جوڈیشری کا نام نہیں خراب ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا شائق عثمانی صاحب, ایک اور اہم معاملہ جس پر آپ کی رائے ہمیں چاہیے کہ کچھ نگران وزراء جو ہیں وہ مستعفی ہوئے شیڈیول آنے سے چند گھنٹے پہلے. ان پر اعتراض یہ ہوا کہ جی آپ اگر الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے تو آپ کو تو کیئر ٹیکر کیبنٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. سر, آئین اور قانون کیا کہتا ہے, ونس یو آر پارٹ آف دا کیئر ٹیکر کیبنٹ کیا آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, اور اگر حصہ لے سکتے ہیں کیا اس کی شرط یہ ہے کہ شیڈیول آنے سے پہلے آپ کو ریزائن دینا پڑے گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جو کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے, مجھے ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ تو یاد نہیں, کتاب میرے پاس نہیں ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہو, نگراں چیف منسٹر ہو یا نگراں وزیر ہو, وہ پھر الیکشن میں وہ اور اس کے رشتہ دار اور اس کے لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کتنے عرصے تک وہ رہیں, اس وقت تک یہ لاگو ہوگا, یہ نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی
بنتا ہے وزیر، کوئی بنتا ہے چیف منسٹر، بنتا ہے وزیر اعظم، تو پھر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. تو ایک دفعہ وہ بن گئے، پھر یہ کہنا ہے کہ جی ہم 1 مہینے کے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مقصد بہت ہو جاتا ہے. وہ کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نگراں پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکیں. جب آپ نے اپنے آپ کو 2-3 مہینے پروجیکٹ کر لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں، یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آئین کی روح میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ بنتے ہیں منسٹر تو آپ اس کے بعد الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، نہ آپ کے کوئی رشتہ. ٹھیک. شاہد عثمانی صاحب، آخر میں ایک نوٹیفیکیشن کا بڑا چرچا ہوا کہ جج صاحبان کی جو بیگمات ہیں ان کی تلاشی نہ لی جائے ایئرپورٹ پر. اس پر پھر سپریم کورٹ کی بھی کلیریفیکیشن آئی اور کچھ، لیکن یہ ماحول اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ بڑی بن جاتی ہے. لیکن ایسے میں جوڈیشری کا جو اپنا کانڈکٹ ہے، خصوصاً ججز کا اور ججز کی امیجیٹ فیملی کا، وہ کتنا آپ کے خیال میں امپورٹنٹ ہے اس پورے معاملے میں؟ کہ کتنی احتیاط جتنی بھی برتی جائے، obviously وہ کم ہے، لیکن obviously we all look up to the highest judiciary. دیکھیے ججز کا یہ ہوتا ہے کہ once you become a judge تو پھر آپ اور آپ کی فیملی جو ہوتی ہے، اگر آپ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی تلاشی نہیں لی جاتی، یعنی آپ کو فزیکل تلاشی نہیں دی جاتی. یہ ایک قسم کا رسپیکٹ ہے، ان کے لیے عزت ہے، اور دیٹ از آل. اور صرف وہ جو کہ سرونگ ججز ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں. ریٹائرڈ ججز کی نہیں ہے، ریٹائرڈ ججز کے پتہ نہیں کہاں سے نام آ گیا. تو آئی بین اے جج آلسو. صرف یہ آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے only while you are a judge, because it doesn't look nice if a judge is being patted along his legs and his shoulders and his chest and all that, or his family. تو یہ صحیح ہے اس لحاظ سے. لیکن میرے خیال میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی پریویلیج ملتی ہے تو لوگ زیادہ پریویلیج لیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک رواج ہے، تو اس رواج سے انہوں نے اور لوگوں کو بھی دینا شروع کر دیا. تو اس میں تو رکاوٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کلیئر کٹ انسٹرکشن ہونے چاہیے. اور کہ صرف جو سرونگ ججز اور سرونگ ججز کی امیجیٹ فیملی، یعنی دیئر وائف، دیئر ڈاٹر کے علاوہ اور کسی کو نہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.